बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आज की हेडलाइंस क्या हैं, नजर डालते हैं। शरीफ खानदान ने JIT पर सवाल उठा दिए। JIT के काम के मुतालिक जो कुछ हकायक हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो हमने सुप्रीम कोर्ट में दे दिए हैं। हम पब्लिक नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और जो हकायक थे JIT में और JIT के मुताल्लिक वो सुप्रीम कोर्ट में हमने दे दिए हैं। शरीफ खानदान और कप्तान की कानूनी मुश्किलात, क्या होगा? सियासी दर्जा हरारत चढ़ने लगा। खान साहब, हमने मनी ट्रेल मांगी थी और आपने ये झूठ की ट्रेल जमा करवा दी। मनी ट्रेल चाहिए, झूठ की ट्रेल नहीं चाहिए। ईद के फौरन बाद JIT रिपोर्ट के बाद नवाज शरीफ हमेशा के लिए पाकिस्तान की सियासत से दूर हो जाएंगे। CPEC से पाक इंडिया कशीदगी में इजाफा हो सकता है, अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट। गर्दिशी कर्जे दोबारा 400 अरब रुपए से तजावुज कर गए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में इंकशाफ। पाकिस्तान ने भारत के झूठे दावों की कलई खोल दी। एनालिस्ट पैनल में साथ देते हैं हमारा लाहौर स्टूडियो से जनाब आरिफ निज़ामी साहब, और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ देते हैं इजहारुल हक साहब, और खावर घुमन साहब से भी हम तज्जिया लेते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि पनामा केस पर बनने वाली JIT पर शरीफ खानदान ने कुछ सवाल उठा दिए हैं, जिसमें JIT की गैर जानिबदारी को हिट किया गया है। गो कि कुछ मीडिया चैनल्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराज़ात को मुस्तरद भी किया है। निज़ामी साहब की तरफ आते हैं। निज़ामी साहब, बड़े बयानात दिए जाते थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, हमें JIT पर मुकम्मल एतमाद है, हमें सुप्रीम कोर्ट पर मुकम्मल भरोसा है। हवा हो गए सारे बयान? सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल बेंच है 29 मई को इस मामले में समाअत करेगा। ये हमारे अपने चैनल की इत्तला है। जहाँ तक एतराज़ात का तल्लुक़ है, ये 2 हफ्ते के बाद लगाए गए हैं, यानी कि अगर 2 महीने में उन्होंने काम मुकम्मल करना है तो अब तक JIT अपना क्वार्टर काम मुकम्मल कर चुकी है। सही। तो इसको ये कहना कि जी वो एक साहब जो हैं वो JIT के जो रुकन हैं वो SCCP के जो हैं वो PTI के बड़े करीब हैं जी, और को जो मियाँ आज़र के अजीज़ हैं जो साबिक़ गवर्नर होते थे। दूसरे साहब जो हैं वो गद्दारी के मुकदमे बड़े सरगर्म थे और इसलिए वो मुशर्रफ के करीब हैं जी। ये दरअसल मेरे अपने ख्याल से ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ठीक। और कुछ थोड़ी सी लगता है कि कोई पैनिक जो है वो सेटन कर गई है, और ये बड़ा उज़रे लांग है जी कि ये गैर मुल्की हैं, इनको गैर मुल्कियों के तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे उनके तौर पर ट्रीट किया जाए। दरअसल तो बात ये है कि जिस इस्लामी निज़ाम का दम भरती रही है सारी उम्र जब से मुस्लिम लीग बनी है, ये वो उसका तो तकाज़ा ये है कि हुक्मरानों को तो सबसे पहले अपने आप को इंतज़ाब के लिए पेश करना चाहिए। उनको चाहिए कि वॉलंटरली हम बताते हैं जी, हमारे पास तो कुछ छुपाने की चीज़ ही नहीं है। अब एक और मसला जो उठा है वो मियाँ तारिक शफ़ी के बारे में जी, बिल्कुल। वो दरअसल उनका एतराज़ ये है कि उनको सुबह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक उनकी ग्रिलिंग की गई। सही। और वो ज़ाहिर है वो जो गल्फ स्टील है इसके हवाले से, क्योंकि वो कहते हैं कि सेल प्रोसीड से ही पैसे जो हैं वो कतरी शहज़ादे को दिए गए। वो उसके बारे में कि मनी ट्रेल क्या थी, कहाँ से, एक अब्दुल्ला साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनसे मैं किस्तों में पैसे लेके भेजता रहा वगैरह वगैरह। अब वो उनको फ्रंट मैन के तौर पे डील कर रहे हैं जी। लेकिन वो मैं उनको जानता भी हूँ, उस वक्त वो बहुत ही यंग था जब ये गल्फ स्टील वाला मामला था। सही। और वो अब्बा जी उनकी फैमिली के सबरात है उसके मुताबिक करते होंगे। लेकिन बहरहाल अब जो जहाँ तक JIT का तल्लुक़ है ये भी एक डबल पॉइंट में है। सही। डबल इनके दोहरा दबाव है। एक तरफ तो दबाव है उनके ऊपर कि जी उन्होंने 2 हफ्ते में 2 महीने में अपना काम ख़त्म करना है, अदालत ने उनको एक मैंडेट दे दिया हुआ है। दूसरी तरफ अब वो अगर ओवर दिन रात काम नहीं करेंगे तो 2 महीने में ये काम किस तरह मुकम्मल होगा। तो उनके लिए बड़ा ये एक किस्म का
मुश्किल सा मामला है कि वो कोर्ट के एडिक्ट्स को तो इग्नोर नहीं कर सकते। सही। तो मेरा ख्याल है कि जो शरीफ खानदान है उन्होंने नए वकील भी कर लिए हैं। एक वकील जो है वो जा रहे हैं वहाँ, सलमान भट्ट साहब जो हैं, सुना अगले महीने वो जाएंगे, कतर का मनी ट्रेल लेके आएंगे। तो घबराएं ना, अल्लाह पे भरोसा रखें, और अगर वो वाकई कोई उनका कोई केस है जी बिल्कुल तो JIT के सामने पेश करें। दूसरे जो अभी ये एक और जो असल मसला आने वाला है जी वो ये है कि ये किस मरले पे और किस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को पूछगिछ करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे। अब ये नेतन्याहू जो है इसराइल का वज़ीर आज़म, जी इसके ऊपर भी करप्शन का केस बना था। सही सही। तो इसकी 4 दफ़ा पुलिस वालों ने, इसकी जो पुलिस उनकी या जो भी तहकीकाती एक टीम थी, सही, उन्होंने उसकी की इंक्वायरी, लेकिन वो खुद नेतन्याहू के घर जाते रहे। अब यहाँ क्या मोडस विवेंडी बनाया जाएगा? मेरा ख्याल है कि वो भी यही करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर के पास जाके उनसे वक्त लेके, अब देखना ये है कि उनके प्राइम मिनिस्टर के कज़न को भी वो 14 घंटे ड्रिल करते हैं, इंतजार करवाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी करते हैं, नहीं करते। ठीक है। इजहार साहब क्या कहेंगे? कोई जैसे निज़ामी साहब ने कहा कि डिलेइंग टैक्स हैं, ये क्या ऐसी बात है या फिर कोई डर है नून लीग को? जो उन्होंने एतराज़ किया है उस पर गौर करना चाहिए। एक एतराज़ उन्होंने ये किया है कि SCCP के जो साहब हैं वो PTI के करीब हैं, और इसकी ज़ाहिर है कि वो सरकारी मुलाजिम हैं, जो भी हैं वो PTI के रुकन तो नहीं होंगे, ना उनकी सरगर्मियों में हिस्सा लेते होंगे। उन्होंने दलील ये दी है कि वो चौधरी अजहर के रिश्तेदार हैं, और दूसरे साहब की उन्होंने ये दलील दी है कि वो मुशर्रफ के करीब हैं, जनरल मुशर्रफ साहब के करीब हैं जो स्टेट बैंक के हैं। जी। तो इस पर मैं सोच रहा था कि अगर जनरल मुशर्रफ के करीब होना एक डिस्क्वालिफिकेशन है जो इनको नहीं मंजूर, तो फिर जनरल मुशर्रफ के जो लोग बहुत ज़्यादा करीब थे, जैसे दानियाल अजीज़ थे, जैसे मारवी मेमन हैं, जैसे चौधरी तलाल, जाहिद साहब, उनका पूरा क्या नाम है जो वज़ीर क़ानून हैं, जाहिद हामिद साहब, तो ये सारे लोग बहुत करीब थे जनरल मुशर्रफ के, और इनमें से कुछ तो इतने करीब थे शायद कि वो उनकी जो फौजी वर्दी थी उस पर गर्द भी झाड़ देते होंगे, हो सकता है। तो उनके बारे में उनका क्या ख्याल है, फिर उनको भी हटाएं। अब ये जो शफी साहब ने कहा है, तो उन्होंने 2 आर्गूमेंट दिए हैं। पहला है कि जी नारवा सलूक किया गया है, और दूसरा है कि सख्त सवाल किए गए हैं। ये दोनों जो इल्ज़ाम हैं या जो दोनों शिकायत हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। नारवा सलूक की उन्होंने तारीफ़ नहीं की, क्या उन्होंने कोई मिसबिहेव किया, क्या उन्होंने खिताब करते वक्त उनसे सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, क्या खुदा न खास्ता फिज़िकली कोई उनको मैन हैंडल किया गया, और सख्त सवाल से उनकी पता नहीं क्या मुराद है। अगर जो सवाल उनको पसंद नहीं आए, उनको वो सख्त कह रहे हैं, तो फिर तो ये कोई शिकायत नहीं है। बाकी जिस तरह यहाँ कहा गया है कि उनका बड़ा जो था इंटरोगेशन पीरियड था, वो बड़ा लंबा सा, सुबह से लेकर शाम तक, तो वो तो फिर ऐसे वो जो कहते हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, तो वो तो लंबा, अगर उनका वक्त इतना लगा तो जो सवाल करने वाले थे वो भी उनके साथ ये वक्त लगाते रहे और वो भी मसरूफ रहे। तो अब ये वो वजाहत उन्हें करनी चाहिए कि नारवा सलूक से क्या मुराद है और सख्त सवालात से क्या मुराद है। ठीक है। बहरहाल ये दोनों जो पहलू हैं, JIT के भी और शफी साहब के भी, इनमें कोई बज़ाहिर इतनी जान नहीं लगती, कोई इतने सब्सटेंशियल नहीं है, कोई इनमें वजन नहीं है। ठीक है। गुम्मद साहब क्या कहेंगे, जो रीजंस पेश की गई हैं वो क्या मतलब है, इन्हें पहले नहीं पता था कि इनके रवाबित हैं या इनका कोई रिलेशन है उनके साथ, या फिर सख्ती का जो मुजाहरा किया गया वो रीजंस है? ये इसको वैसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। वो मुझे ये इनके एतराज़ात सुन के वो अपने वो क्योंकि मैं गांव से हूँ, वो जहाँ पे एनुअल मेला होता है तो वो 2 पहलवान जब आपस में लड़ते हैं, जो 2 कबड्डी की टीमें आपस में लड़ती हैं, जो हारने वाला होता है, जब वो पार्टी समझती है कि अब आप कोई चारा नहीं रहा, तो वो इस तरह शोर मचा देते हैं, वो इतना हरारत कर देते हैं कि वो उसी चक्कर में कि जी सारी की सारा खेल ख़त्म हो जाता है, कोई ये नहीं पता चलता कौन जीता है कौन हारा है। तो ये उसी तरह की हरकतें कर रही हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, जब हमारे हुकूमती वज़रा और हमारी हुकूमती फैमिली बार बार ये कह रहे हैं कि हम 3 नस्लों का हिसाब दे रहे हैं और हम हिसाब देने से डरते नहीं हैं,
تو پھر ڈر کس چیز کا ہے؟ حساب دیں, جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سب کے سامنے آ جائے گا, اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور دوسری ایک چیز دیکھیں, ایک پیٹرن ہے. پیٹرن یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ کا فیصلہ آنے والا تھا تو وہ آپ نے بڑے بڑے بینرز دیکھے, آپ نے یہ بھی سنا, وہ بیانات بھی سنے ہوں گے رانا ثناءاللہ کے ہر گھر سے تابوت نکلے گا اگر پرائم منسٹر صاحب کو نکالا گیا, اور اس کے بعد ہم لوہے کے چنے نہیں ہیں, آسانی سے نہیں چبائے جائیں گے, ہم تضحیک برداشت نہیں کریں گے, ہماری کتاب بڑی کمپلیٹ ہے, ججز صاحبان ہماری کتاب کو کھلم کھلا پڑھیں. اور بھئی یہ جے آئی ٹی اٹ از دا ایکسٹینشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان. یہ سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے بنائی ہے اور یہ 3 ممبر بینچ اس کو سپروائز کر رہا ہے. اگر آپ اس کا مطلب اعتراض کر رہے ہیں تو آپ اس بینچ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, لیگل رائٹ ہے, آپ ریویو پٹیشن میں چلے جائیں. میری کچھ وکلاء سے بات ہوئی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کرمنل پروسیکیوشن, یہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے اس میں اس طرح کے اعتراضات اب کر نہیں سکتے. ہاں اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اگینسٹ آپ نے جانا ہے جس نے یہ جے آئی ٹی کانسٹیٹیوٹ کرنے کا حکم دیا ہوا ہے, تو اس ریویو پٹیشن میں چلے جاتے ہیں. جو نظامی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ جو مسنگ لنک ہے نا, وہ مسنگ لنک کہیں نہ کہیں مل رہا ہے, وہ جو کڑیاں آپس میں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کو پریشانی ہو رہی ہے, اور اسی چکر میں یہ سارے کا سارا شور شرابہ کر رہے ہیں. اور ڈیلیئنگ ٹیکٹرز جو بھی ہیں, یہ جتنی مرضی کوشش کریں, 60 دن کا ٹائم ہے, ججز صاحبان نے اس پہ فیصلہ دینا ہے. اب یہ اعتراض کریں, شور مچائیں. وہ نظامی صاحب کی بات مجھے یاد آ رہی ہے, وہ 100 گنڈے اور 100 پیاز اور 100 جوتے والی, وہ انہوں نے گھمن صاحب مجھے بریک کی جانب جانا ہے, لگتا ہے کوئی اسی طرح کا معاملہ ہونا ہے. اس پر میں ایک بات کروں کہ جو گھمن صاحب نے کہا ہے کہ 60 دن میں فیصلہ آئے گا, اس فیصلے کا خدا کے لیے بہت زیادہ بےتابی سے انتظار نہ کریں اور اس سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ نہ کریں, کیونکہ پہلے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا تھا تب بھی ہم بہت بےتاب تھے اور بہت تجسس میں تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور جے آئی ٹی بن گئی. ہو سکتا ہے کہ اس جے آئی ٹی سے ایک کمیشن بن جائے. بہرحال اس سے نکلنے والا کچھ نہیں. 29 مئی کو سماعت کرے گا سپریم کورٹ. 29 مئی کو کیا ہونے جا رہا ہے, کیا کوئی بڑا فیصلہ متوقع ہے؟ بریک کے بعد ناظرین بات کریں گے. گزشتہ روز عمران خان نے نااہلی کیس میں اپنا حلف نامہ جمع کروایا ہے, اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے انہوں نے آف شور کمپنی بنائی. نظامی صاحب سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ عمران خان کے لیے قانونی مشکلات مزید کیا ہیں. بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. بریک بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب, پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر بھی اعتراض کیا ہے کہ اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال نہیں کر سکتا. مزید کیا قانونی مشکلات فیس کرنا پڑیں گی پی ٹی آئی کو؟ میرا تو دیکھیں رائے یہ ہے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو چاہے پی ایم ایل این ہو, ہمارے جو سیاستدان ہیں خود کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں, اور نہ صرف قانون سے بالا سمجھتے ہیں بلکہ کہتے ہیں جو ہماری رائے ہے وہ حتمی ہے اور اسی کو قانون مانا جائے. اب یہ جو آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں انور منصور صاحب نے عجیب انوکھا سا استدلال پیش کیا کہ جی الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے. یہ خود شروع سے ہی خان صاحب کی الیکشن کمیشن سے مہاجرائی ایک چل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کس چیز کے لیے؟ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے الیکشن کرا کے گھر چلا جائیں. ایک طرف خان صاحب کو اعتراض ہے کہ یہ 35 پنکچر لگائے گئے یا یہ الیکشن کمیشن بکا ہوا تھا, یہ ہے وہ. اگر الیکشن کمیشن جو ہے غیر جانبداری سے کام کرتا ہے, اور اب سپریم کورٹ نے بڑے اچھی بات کہی ہے, انہوں نے کہا جی کمیشن بنا دے, فورن فنڈنگ پہ ہے نا اصل بات. انہوں نے کہا جی کمیشن تو نہیں بن سکتا جب الیکشن کمیشن موجود ہے. اس میں انور منصور صاحب کا عجیب استدلال ہے کہ جی ہم نے یعنی جب گوشوارے جمع کرا دیے تھے, اب اگلے الیکشن پہ آپ پوچھیں ہم سے. صحیح. ان کا کام ہے کہ جس وقت ان کو جو ہے نا سمبل کے لیے, تو اس وقت وہ پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کو سمبل الاٹ نہیں ہو سکتا. یہ تو وہی استدلال ہے جو پی ایم ایل این پیش کرتی ہے کہ ہمیں حکومت کرنے کا 5 سال کا ٹھیکہ مل گیا, اب ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہ کیجیے, ہم احتساب سے بالا تار ہیں. اسی لیے مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ یہ جب ایک دوسرے کو باتیں کر رہے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ کھلاڑی اور پی ایم ایل این کے کچھ جالے, تو ایسے لگتا ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں کسی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب دوسرا مسئلہ رہا خان صاحب کا حلف نامہ جمع کرانے کا. یہاں بھی وہی بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں سے فل ڈسکلوجر مانگ رہے ہیں تو خود بھی فل ڈسکلوجر. اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے کوئی ڈنڈی ماری ہے یا کوئی 2 نمبر کام کیا ہے, لیکن اگر آف شور کمپنی آپ کی تھی نیازی اینڈ کمپنی, تو اس کا ذکر کر دیتے. پھر وہ بھی ان کی ایک منی ٹریل جو ہے بڑی ذرا کانفیڈنٹ سی لگتی ہے
لیکن میرا خیال بڑی سمپل ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا لون دکھا کے یہ لیا اور پھر وہ پیسے دے دیے واپس وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب تیسرا جو میرے نزدیک تو ہے کہ اگر بیوی کی وجہ سے بیگم جو فارمر وائف جن سے وہ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں, یہ بنی وہ گالا والی جو اسٹیٹ ہے, ایک ایسا حکمران جو کہتا ہے کہ جی آپ لیڈر جو کہتے ہیں میں تو بڑا سادہ ہوں, اس کو اتنے بڑے اسٹیٹ میں رہنا جو ہے وہ کہاں تک یہ موضوع ہے. اگر آپ دیکھیں کہ براک اوباما جو ہے خود جا کے سپر مارکیٹ میں سودا خریدتا ہے, حالانکہ وہ بڑے امیر ہیں امریکن لیڈر. ابھی جو فرینچ پریزیڈنٹ کی اب نیا والا جو اس کی مثال لے لیں, یا کینیڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے جو جاگنگ کر رہا ہوتا ہے تصویریں کھنچواتا ہے ان کے ساتھ. تو ہمارے حکمران طبقہ جو ہے نا, میں نے زرداری صاحب کا یا پیپلز پارٹی کا ذکر نہیں کیا, وہ بھی اس معاملے میں ایسے ہی ہیں, کوئی جواب دہی سے بالاتر ہے ہم. صحیح, ٹھیک ہے جی. اظہار صاحب کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے تو اب یہ مانا ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنی بنائی. دیکھیں عدالت میں جو کیس چل رہا ہے عمران خان کے خلاف, عمران خان پر یہ لازم ہے کہ وہ سارے اپنے ثبوت دیں اور قانونی کارروائی مکمل کرنے میں مدد کریں. صحیح. اور انہیں ظاہر ہے کہ قانون سے کسی استثناء کا حق حاصل نہیں ہے, نہ انہیں اس کا مطالبہ کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں ایک موٹی سی بات کرتا ہوں, عوام کیا کہتے ہیں. دیکھیں پی ٹی آئی کو اور مسلم لیگ نون کو ایک ہی پلڑے میں ڈالنا جو ہے یہ قرین انصاف نہیں ہے. ایک جماعت جو ہے وہ 30 ایئرز 3 ڈیکیڈ سے وقتاً فوقتاً وفاق میں اور صوبے میں, سب سے بڑے صوبے میں جو 75% ہے پاکستان کا, اس میں مسلسل حکومت کر رہی ہے. صحیح. پاناما کا جو کیس تھا اس میں بھی بہت سے نام آئے تھے, صرف وزیر اعظم کو کیوں چنا گیا؟ اس لیے کہ جو باقی لوگ کر رہے ہیں وہ اگر کوئی کرائم کر رہے ہیں تو وہ اس درجے کا کرائم نہیں ہے جتنا حکومت میں جو لوگ ہیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے بیت المال کا پیسہ کس طرح استعمال کیا ہے. صحیح. نواز شریف صاحب پر یہ الزام نہیں ہے کہ انہوں نے فلیٹ کیوں خریدے. فلیٹ خریدنا کوئی جرم نہیں ہے. جرم یہ ہے کہ اس میں کہیں خدا نخواستہ عوام کا پیسہ جو ہے ٹیکسوں سے حاصل شدہ بیت المال کا پیسہ. اظہار صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے, ایک سوال ہے میرا کہ کیا غیر ملکی فنڈنگ جو ہمارے قانون کے تحت ممنوع ہے, اس کو یہ کہنا جی کلبھوشن یادو کو بھی غیر ملکی فنڈنگ ملتی ہے, یہ کہاں تک جائز رویہ ہے؟ مجھے بتائیں آپ. جو قانون کے خلاف ہے وہ جی میں بالکل اس کا جواب دیتا ہوں. میں پہلے یہ بات, اور اگر وہ 30 سال تک رہے تو کوئی چور دروازے سے تو نہیں آئے نا پی ایم ایل این والے. صحیح. جی صاحب. ہاں پہلے میں اس کا کروں کہ دیکھیں عمران خان سے اب صرف انتقام لیا جا رہا ہے. ادروائز اگر مسلم لیگ نون یا حکومت کے لوگ عمران خان پر اس لیے مقدمہ کر رہے ہیں اور چلائے ہوئے ہیں کہ وہ انصاف چاہتے ہیں اور کرپشن فری چیز چاہتے ہیں, تو پھر زرداری صاحب پر کیوں نہیں انہوں نے مقدمہ کیا, جس کے بارے میں انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم ان کا پیٹ پھاڑیں گے, اور خود کہا تھا کہ ان کے پاس یہ دولت ہے باہر لوٹی ہوئی. تو عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عمران حکومت میں نہیں رہا, اس نے حکومت سے کوئی پیسہ نہیں لیا. اس کا اگر وہ گھر بھی ہے بالکل ٹھیک ہے کہ حکمرانوں کو سادہ گھر میں رہنا چاہیے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ کی تو رائیونڈ میں 4 دیواری بنائی گئی ہے. پھر کیمپ آفسز جو ہیں وہ انہوں نے اپنے گھروں کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ایک نہیں ان کے کئی گھر ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ سرکاری اخراجات سے پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب جو فنڈنگ کی بات کی ہے نظامی صاحب نے, تو فنڈنگ قانون کے مطابق ساری پارٹیوں کو ہونا چاہیے. اگر سیاسی پارٹیوں پر ممنوع ہے باہر سے فنڈنگ لینا, تو خواہ پی ٹی آئی ہے یا نون لیگ ہے, اور اس میں پھر جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں ان کو بھی استثناء نہیں ملنا چاہیے. صحیح, بالکل صحیح. وہ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں. وہ تبلیغ کے نام پر جاتے ہیں, اس کے بعد آ کر مذہب اور سیاست کو انہوں نے یکجا کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے تطہیر کا عمل ہے, صفائی کا عمل ہے, یہ وہاں بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. گھمن صاحب, خان صاحب میاں صاحب کو عدالتوں کے چکر لگوانا چاہتے تھے, اب تو خود ہی ان چکروں میں پھنس گئے. جی میں وہ تھوڑا سا پچھلے سیگمنٹ کے حوالے سے اظہار صاحب نے کہا کہ وہ فیصلہ کے بارے میں ہم بڑے پر امید تھے 5 ممبر بینچ کا, تو وہ امیدوں پہ نہیں برائے. میرے نزدیک وہ بہت اچھا فیصلہ تھا. 2 ججز نے کہہ دیا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے, 3 نے کہا, 3 نے نون لیگ کی وہ دلائل ماننے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے. اینی ویز میں پر امید ہوں, بس دیکھیں کیا بنتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جہاں تک پی ٹی آئی کا یہ سارے کا سارا کیس چل رہا ہے, سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے اندر, سارے دونوں پارٹیز اپنا کیس لڑ رہی ہیں, تو وہ کورٹ جو ڈیسائیڈ کرے گا, جو لا ہے اس کو اپنا کورس آف ایکشن لینا پڑے گا, اور لے گا. جو بھی غلط ہے غلط ثابت ہو جائے گا, جو
जो सही है वो सही साबित हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो एक हकीकत है वो सामने नजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट बेस रही है वो पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, वहाँ से इनके हॉस्पिटल के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा चंदा मिलता था, याद है। अभी भी जब इनको चाहिए होती है एड तो ये बाहर के ममालिक में जाके फंड रेजिंग करते हैं, वहाँ से आता है। और बाहर के ममालिक में जो पाकिस्तानी हैं वो PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बेसिकली हम ये दो चीज़ें वो अब थोड़ी सी वो एक दूसरे में मडगड़ हो जाती हैं। क्या फॉरेन फंडिंग क्या वहाँ पे बाहर की कोई कॉर्पोरेट कंपनीज ने की है या फॉरेन एनिमी एजेंसीज ने की है या पाकिस्तानी ने की है, वो यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको डिसाइड करेगा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे ये केस चला गया वहाँ पे उसके फैसला होगा। जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का केस है ना कि जो निजामी साहब ने कहा कि वे चोर दरवाजे से नहीं आए, असल यहाँ केस सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आज भी वो बिल्कुल वाज़े लिखी गई है कि उसके अंदर उस टाइम की IGI को ICI ने फंड किया था, उसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उस वक्त के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान के नाम है जिनको पैसे दिए गए थे। आज भी वो हुक्म है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि FIA उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, इंक्वायरी करे। ये हुकूमत ने कहा कि हम करेंगे लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। छांगा मांगा का वाकया तो 90s के अंदर बहुत सारे इस तरह के केसेस रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बहुत ज्यादा सवालात हैं इस हवाले से कि वो चोर द्वारे इस्तेमाल करते रहे हैं। अब जो मेरा मकसद ये था कि मैं कहने का मकसद ये था कि 30 साल अगर उन्होंने इलेक्शन किए, इलेक्शन लड़के हैं, चोर दरवाजे से ये मतलब था। बाकी रहा असर खान वाला मसला, इसमें भी एक JIT बनानी चाहिए। मुझे भी कुछ इस मामले में पर्सनली मालूमात हैं, लेकिन एक और चीज़ जो मैं इसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ ब्रेक से पहले कि हमारे नाइमुल हक जो हैं वो यकता रखते हैं गैर मुसद्दका बातें करने पे। अब उन्होंने नई दुर्फंतनी छोड़ी है कि एक उनके रुकन को जिनका नाम नहीं बताया 80 लाख रुपए ऑफर किए गए अपनी लॉयल्टीज बदलने के लिए। चले 10 अरब से तो रेट नीचे लेके आए हैं, लेकिन ये क्या ये इल्जामात की सियासत जो है ना बगैर सबूत के हर किस्म की बात कर देना, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल कोई अच्छी रवायत नहीं है पॉलिटिक्स। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे। जी वो मैं कह रहा हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ साहब ने केस किया हुआ ना, नोटिस भिजवाया, वो जवाब नहीं दिया खान साहब ने। अब उनको केस कर देना चाहिए पूरे का स्पेशली। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं गुमन साहब। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत की। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत यकीनन एक झूठा और मक्कार हमसाया मुल्क है और तारीख ऐसी बेशुमार मिसालों से भरी पड़ी है। हाल ही में भारत ने पाकिस्तानी चेक पोस्ट को तबाह करने का झूठा दावा किया जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। निज़ामी साहब, आर्मी चीफ ने दुश्मन को ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि हम हर तरह के हालात का सामना करने को तैयार हैं। क्या CPEC के बाद पाक इंडिया ताल्लुकात मजीद भी ख़राब होने का खदशा है? CPEC के अलावा बायलैटरली भी हमारे ख़राब है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर खासी टेंशन है। भारत जो है वहाँ फायरिंग खुद करता है इल्ज़ाम, और बंदे भी हमारे शहीद होते हैं, फौजी भी शहीद होते हैं, उल्टा इल्ज़ाम लगाता था। लेकिन उसके साथ साथ कल नेवल चीफ ने भी ठीक ठाक बात की वहाँ के हम पानियों को प्रोटेक्ट करने के हैं। इसी तरह एयर चीफ ने भी जो बात की है वहाँ आज, वो भी बड़ी वाज़ेह है। तो अगर देखें तो ये सारा कुछ जो है इसके पीछे एक और भी चीज़ है कि जो भारतीय एयर चीफ हैं उन्होंने अभी चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि जी वहाँ अपने 12,000 फौजियों को उन्होंने ख़त लिखे कि जी आप शॉर्ट नोटिस पे कार्रवाई के लिए तैयार रहें। बात ये सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये ऐसी गिदड़ बपकी हैं, इस किस्म की स्कर्मशिश तो ये करते रहेंगे, लेकिन इनको पता है कि हमारे पास एक न्यूक्लियर ताकत होने के अलावा शॉर्ट टर्म वो जो शॉर्ट रेंज टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी हैं। तो और अदरवाइज़ भी हमारी जो बैटल रेडीनेस है ना, क्योंकि हम एक बड़ी मुसलसल जंग में हैं काफ़ी दिनों से, चाहे वॉर ऑन टेररिज्म के हवाले से। तो ये ठीक है, भारत की बहुत बड़ी है फौज, बड़ी एंटीक्वेटेड इक्विपमेंट है, एयरफोर्स उनकी बेकार है, जहाज़ भी उनके पास बड़े हैं, सब कुछ होगा, लेकिन वो इतना हम तरन वाला नहीं है। लेकिन जो एक और चीज़ जो मैं ज़रा गैर इससे थोड़ी सी इनडायरेक्टली है कि हमारे बड़े तजिया नकार हैं जनरल रिटायर्ड, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, उन्होंने किसी चैनल पे ये कहा कि जी ये जो कुलभूषण यादव है ये चाबहार से ऑपरेट करता था। उन्होंने तो चाबहार से ऑपरेट कहा है, लेकिन जो भारतीय चैनल्स हैं उन्होंने इसको ले उड़ा के उन्होंने ये एडमिट कर लिया कि उसको इंडिया से नहीं ईरान से गिरफ्तार किया ISI ने। ये
اس بارے میں میری اپیل یہ ہوگی کہ ریٹائرڈ فوجی حضرات جو ہیں اب تقریباً ہر چینل پہ، میں ضرور یہ نہیں کہتا کہ نہ آئیں، ہماری روزی پہ نہ لات مارے، لیکن ضرور آئیں، لیکن ذرا بعض اوقات جو گفتگو میں جس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ لازمی طور پہ کرنی چاہیے. اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ایسے دفاع کے علاوہ اور موضوعات پہ، دنیا بھر کے موضوعات پہ وہ رائزنی کر رہے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ان کو علم بھی نہیں ہوتا ٹھیک طریقے سے. ٹھیک ہے. اظہار صاحب، اقوام متحدہ کی اگر رپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں مسئلہ کشمیر پر بات کی گئی، پھر افغانستان پر بات کی گئی، سی پیک پر پاک انڈیا تعلقات کی بات کی گئی. تو پاکستان کو ایسا کس طرح کا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ سی پیک سے بھی مستفید ہو سکے اور ساتھ ساتھ نیبرز کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہوں؟ یہ سی پیک کے بارے میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، مجھے اس کی جینیسس یا اس کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آیا. ایک طرف یہ خبر دی جا رہی ہے کہ چائنا نے خود ریکویسٹ کی تھی اس کنسرن باڈی سے کہ اس کو یہ رپورٹ چاہیے. اس میں صرف سی پیک نہیں تھا بلکہ اس کے 6 روٹس جو ہیں چائنا کے جو پروپوزڈ ہیں دنیا کے مختلف حصوں میں، وہ اس کے اوپر اس نے رپورٹ مانگی ہے اور انہوں نے دی ہے. تو اقوام متحدہ کا جو رول ہے وہ بھی مجموعی طور پر، وہ ایک تو اس کی اکوموڈیشن ہاؤس بھی وہ امریکہ میں ہے، دوسرا سب کو پتہ ہے کہ اس کا جو پلڑا ہے وہ اسی کی طرف جھکتا ہے، مغربی طاقتوں کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ میں ایک ڈسکریجنگ فیکٹر ہے کہ حوصلہ شکنی کی جائے پاکستان کی اور دوسرے ملکوں کی. میرا خیال ہے کہ اس رپورٹ کو بہت زیادہ سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی گھمن صاحب، سابق فوجیوں کا جو سوال ہے، تو گزارش یہ ہے کہ سابق فوجیوں کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو وہ سابق فوجی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں. اب اگر وہ پاکستان کے شہری بھی ہیں تو انہیں اس کے طور پر لینا چاہیے، اور پاکستان کے شہری ہیں تو انہیں ہر چینل پر آ کر، جس طرح ہم لوگوں کو بولنے کا حق ہے، صحافیوں کو، ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، سب لوگ آ رہے ہیں زندگی کے ہر شعبے سے، تو ان کو بھی حق ہے. امجد شعیب صاحب کو میں 20-25 برس سے جانتا ہوں، بڑے کلیئر ہیڈڈ ہیں، اینڈ ہی ٹاکس ود کلیئرٹی. انہوں نے ایک یہاں تو کلیئر ہیڈڈ کو مظاہرہ نہیں کیا نا، ہمارے نیشنل پوائنٹ آف ویو کو اگر ڈیمیج کریں گے فوجی ہو تو وہ انڈیا فائدہ اٹھائے گا. وضاحت جاری کی ہے، انہوں نے وضاحت جاری کی ہے، اور انڈیا ہمیشہ یہ کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں کے بیان توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. انہوں نے جو وضاحت جاری کی ہے اس میں کہا ہے کہ اس نے بیان مسخ کیا ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ چاہے باہر سے آپریٹ کرتا ہے، انہوں نے کچھ لفظ درمیان میں سے نکال دیے تو اس کو اپنے مطلب کا کر لیا. پہلے بھی 1-2 دفعہ ایسا کیا ہے. ٹھیک ہے. جی گھمن صاحب، میں نظامی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جب سے مودی گورنمنٹ میں آیا اس کے 3-4 بیانات میں بتا دیتا ہوں. مودی نے کہا، پبلکلی کہا کہ بلوچستان، پاکستان ہمیں تنگ نہ کرے، ہم بلوچستان کو علیحدہ کر دیں گے. پھر مودی نے کہا ہم پاکستان کو ایک پانی کے قطرے کو ترسنے پہ مجبور کر دیں گے، ان کو صحرا میں تبدیل کر دیں گے. پھر مودی صاحب نے بنگلہ دیش میں جا کے وہاں پہ جو تقریر کی، اور وہ 1971 کے حوالے سے، واقعے کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نے کس طرح مدد کی بنگلہ دیش کی، اس حوالے سے. اور گاہے بگاہے جو انڈین اگریشن ہے، انڈین نیشنلزم کا وہ اظہار کرتے رہتے ہیں. نظامی صاحب، پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں. کوئی یاد پڑتا ہے کہ جب سے 4 سال سے نواز شریف صاحب آئے ہیں، انہوں نے کوئی ان سارے جو وہاں سے بیانات آئے ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ مودی صاحب کی طرف سے کبھی کچھ جواب دیا ہو اسی لیول کا کہ ہمیں اس طرح نہ للکارا جائے، ہماری جو نیشنل انٹیگریٹی ہے، جو ہماری سوورینٹی ہے، اس کو چیلنج نہ کیا جائے؟ سچی بات ہے، میں نے تیاری نہیں کی کہ انہوں نے کیا، ہو سکتا ہے دیا ہو، اور اگر نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکورٹی رسک ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف سمجھتے ہوں کہ ان کا جواب دینا. اب آپ نے سوال کیا تو جواب بھی سن لینا کہ پھر مطلب ہے کہ میں تو پہلے کہتا ہوں یہ غداری کی فیکٹریاں بند کریں، لوگوں کی ان کی کوئی مسلط ہوگی. میرا خیال ہے کو انڈیا سے تعلقات بہتر بنانے کے وہ لیے کوشاں رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو باقی لوگ تو بیان دیتے رہتے ہیں. جی گھمن صاحب. نہیں سر، دیکھیں ایک وہاں پہ پرائم منسٹر لیول پہ جب ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، جو پھر لوگ، ہم نے بھی تو الیکٹ کیا نا، ہمارے بھی وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں. بتائیے کون سا سیاستدان انڈیا کو للکارتا ہے؟ زرداری صاحب نے کال للکارتے ہیں، عمران خان للکارتا ہے، نواز شریف للکارتا ہے. یہ تو ایک افسوسناک بات ہے. جی گھمن صاحب. نہیں سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو آپ جب پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کے اوپر رسپانسبلٹی تو ہوتی ہے ان چیزوں کو. لیڈر آف دی اپوزیشن پہ کوئی نہیں ہے رسپانسبلٹی، پرائم منسٹر پہ تو ہے. وہ دیکھیں، اپنی لیڈر آف دا اپوزیشن، آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری تو نعرے شعرے لگائے انہوں نے، ان کو ویسے زرداری صاحب نے پیچھے کر دیا،
بلاول بھٹو کا کافی اگریسو سٹانس رہا. جب اے جے کے میں الیکشن لڑنے گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اچھا خاصا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے گھمن صاحب، مجھے بریک لینی ہے. ناظرین بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے. گزشتہ پروگرام میں ہم نے سیکولر ڈیٹ کے بارے میں بات کی تھی. کیا اس گورنمنٹ کے جانے سے پہلے سیکولر ڈیٹ پھر سے انکریز ہو جائے گا؟ جی ہاں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ گردشی قرضے جو ہیں وہ دوبارہ 401 ارب سے تجاوز کر گئے ہیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. نظامی صاحب، 480 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ تھے جو موجودہ حکومت نے کلیئر کیے، لیکن اب پھر سے 401 ارب روپے کے سرکولر ڈیٹ جو ہے اسے تجاوز کر گیا. یقیناً جب دیکھیں نا ہماری جو پاور پالیسی ہے اس میں بڑی سکم ہے، جس کی وجہ سے یہ پھر بڑھ جاتا ہے سرکولر ڈیٹ. اب سرکولر ڈیٹ کا مطلب ہے کہ مختلف اداروں نے مختلف لوگوں کے پیسے کرنے ہیں. حکومت جو ہے وہ دیوالی ہے، وہ پاور پروڈیوسر کو پیسے نہیں دیتی، پی ایس اے کو پیسے نہیں ملتے سرکاری مت سے، پی آئی اے ان کا ڈیفالٹر ہے اور تو ان کو پیسے نہیں ملتے، وہ ان کو نہیں دیتے. تو یہ چلتا ہے. یا ورلڈ بینک کی 200 آتی ہے رپورٹ. ایک ان کی رپورٹ آئی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو پچھلے 6 مہینے میں جو یعنی جو بجٹری ڈیفیسٹ اور فسکل ڈیفیسٹ جو ہے یعنی مالی اور بجٹری جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. اور سی پی ای سی کے تحت جو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ آئی ہے اس سے کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے کوئی فگرز بنے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے یہ پاکستان کی، اس نے بڑے کام کیا ہوگا، لیکن وفاق اور صوبے جو ہیں وہ ان کو چاہیے کہ مل کر کچھ اسٹرکچرل ریفارم کی طرف آئیں. وہ ریفارم ایجنڈا تو کوئی ہے ہی نہیں. اور حال یہ ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں کسی کو اجازت نہیں دیتے ان کے ڈومین میں انٹرفیئر کرنے کا، اور وہ اس معاملے میں شہباز شریف صاحب کو بھی دور رکھتے ہیں. حالانکہ وہ نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی آپ پنجاب میں کام کریں، میرے کام میں دخل نہ دیں. اب حسن اقبال صاحب آج لانچ کرنے والے تھے نیا سال کے لیے پلان. جی بالکل. انہوں نے کہا جی یہ کیسے کر سکتے تھے، میرا تو بجٹ کی ساری تقریر ماری جائے گی اور میرا جو پریس کانفرنس ماری جائے گی. تو میاں نواز شریف کو ان کی بات ماننی پڑتی ہے. تو آج ڈاکٹر جو پروفیسر حسن اقبال ہیں وہ منہ دکھتے رہ گئے اور ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو وہ یہ ایک ہی آدمی پاکستان کی معیشت کو چلا رہا ہے اور وہ جو فیصلہ کرے سیاہ و سفید. ٹھیک ہے اظہار صاحب، کیا کہیں گے؟ موجودہ حکومت بھی پچھلی حکومت کی روایت کو برقرار رکھے ہوئے. جی میں گردشی قرضوں سے پہلے، چونکہ پچھلے پورشن میں وقت صحیح نہیں ملا تو میں جلدی سے 2 باتیں کروں گا. جی پلیز. آئی جی آئی کی بات ہوئی تھی، نظامی صاحب نے بھی کہا کہ اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے. 2 باتیں اور ہیں، اس پر بھی ان کا نون لیگ کا میڈیا سیل بڑا تیز اور بڑا ایکٹیو ہے، ان کو نوٹس لینا چاہیے. ایک تو شجاع نواز جو ہیں جنرل آصف نواز کے بھائی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کوئی الزام لگایا ہے کہ گاڑی کی چابیاں دی گئی تھیں. اس پر بھی مقدمہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے. اور دوسرا، خالد خواجہ ایک بہت مشہور شخصیت تھے جو ہمارے آئی ایس آئی کے امپلائی تھے یا فوجی تھے، ان کو طالبان نے اغوا کر کے مرڈر کر دیا، بڑا مشہور کیس ہے. ان کی بیگم نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے یہ الزام لگایا ہے مبینہ طور پر کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف صاحب نے اتنے لاکھ یا اتنے کروڑ ڈالر لیے تھے. اس کا بھی نوٹس لانا چاہیے، کیونکہ اگر یہ الزامات غلط ہیں تو ان کو چیلنج کرنا چاہیے. اب گردشی قرضوں کی جو بات ہو رہی ہے تو عوام کو کسی وقت یہ بتائیں گے، ابھی تو وقت نہیں ہے کہ گردشی قرضے ہیں کیا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن میں مختصراً یہ عرض کروں کہ اس میں 3 فیکٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ قرضے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ پہلا جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کی نااہلی ہے. وہ صحیح طور پر چلتے نہیں ہیں، ان میں آدمی جو ہیں وہ لائق نہیں ہیں، ان میں حاضریاں کم ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی وجہ سے ان کی کارکردگی کم ہے. دوسرا، جو واپڈا کے امپلائیز ہیں وہ بہت بڑا بوجھ ہیں، اور وہ گورنمنٹ کا جو ریونیو ہے واپڈا کا، اس کو حاصل کرنے میں بالکل ایک رکاوٹ بنے ہوئی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں واپڈا کے امپلائیز کی بہت زیادہ تعداد ہے، ان کے اے سی فری ہیں، ان کی بجلی فری ہے، ان کی ہر چیز فری ہے. بالکل صحیح. تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے وہ چوری کا ہے. اگر پورے ملک میں اور خاص طور پر ہمارے قبائلی علاقوں میں تو غالباً ابھی بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں بل بھی نہیں لیے جاتے. تو اگر چوری کا پراپر سد باب ہو جائے تو یہ گردشی قرضے جو ہیں ان پر کافی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن
اصل تو سوال یہ ہے کہ جو ہماری پروڈکشن ہے اور اس میں بہت سے ادارے فیکٹرز ہیں وہ سارے پراپرلی کوارڈینیشن بھی ان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوارڈینیشن ہونی چاہیے تمام اداروں میں. ٹھیک ہے گھمن صاحب, تو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں یہ اس میں. میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب اور ان کی ٹیم, انہوں نے شروع کا 1.5-2 سال اگر وہ جو وقت اور جو پیسہ انہوں نے جنرل مشرف کے پیچھے لگایا نا, مختلف وہ لیگل ٹیمیں, تحقیقاتی ٹیمیں, کورٹ کیسز, دس اینڈ دیٹ, وہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے رہے, اور وہ اسی چکر میں وہ ملٹری اور سول ملٹری ٹینشن بھی ہوگی. وہ وقت اور وہ پیسہ جو انہوں نے وکلاء کو کافی کروڑ روپے دیے, وہ اگر لگا لیتے اسٹرکچر ریفارمز, نظامی صاحب بالکل بات کر رہے ہیں, ٹھیک کر رہے ہیں کہ اس پہ بالکل زیرو کام ہوا ہے. اور ویسے نظامی صاحب سے یہ میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ اسحاق ڈار صاحب کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان کے سامنے بولتے نہیں ہیں, حالانکہ مینڈیٹ تو ان کے پاس ہے, وہ تو انڈائریکٹلی الیکٹڈ سینیٹر, ان کی تو اپنی کانسٹیچوئنسی بھی نہیں ہے, ووٹ تو لوگوں نے ان کو دیا ہوا ہے. اور جہاں تک گردشی قرضوں کی بات ہے, اس میں سمپل ایک سینٹنس میرے پاس ہے, یہ اٹر فیلور آف دا گورنمنٹ ہے, میزریبل پرفارمنس ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کی. کیونکہ جب یہ حکومت میں آئے تھے انہوں نے یہ گردشی قرضہ 380 ارب 400 سمتنگ کو کلیئر کیا تھا, انہوں نے کہا تھا یہ دوبارہ نہیں ہوگا. 4 سال کے بعد اسی طرح وہ گردشی قرضے کا جین وہ بالکل ہمارے سامنے کھڑا ہے, اور حکومت کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے, اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا بنے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی بھی ہمیں وہ سنہرے وہ خواب دکھاتے ہیں کہ 2025-30 تک ہم کینیڈا سے آگے چلے جائیں گے, ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز بہتر ہو جائیں گے, اور ہماری اکانومی دنیا کی بڑی اکانومی میں چلی جائیں گی. ان کی بات کینیڈا سے آگے جانے کا ان کا مطلب ہے کہ دنیا کے نقشے پر ہم اس طرح حرکت کریں گے کہ کینیڈا پیچھے رہ جائے گا اور ہم الاسکا کے قریب پہنچ جائیں گے. نظامی صاحب کل سروے بھی آ رہا ہے اور پرسوں بجٹ بھی آ جائے گا, عوام کو کوئی خوشخبری مل سکتی ہے؟ یہ بڑی خوشخبریاں ہوں گی اس میں, کیونکہ یہ بجٹ کا جو ہے یہ الیکشن بجٹ ہے, تو اس میں عوام کو ملے یا کچھ نہ کچھ ملے, ایم این ایس کو تو لگتا ہے خوب ملے گا. جہاں تک انہوں نے ڈار صاحب کی بات کی کہ جی ان کے پاس کیا گدڑ سی, ڈار صاحب ایک بدنیت آدمی نہیں ہے, محنتی آدمی ہیں اور بڑے جہاں فشانی سے کام کرتے ہیں, لیکن ان کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا مائی وے اور دا ہائی وے, وہ ٹیم ورک کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر پہ لکیر ہے. اور پاکستان کو جس طرح کے اقتصادی مسائل کا اور ڈیولپمنٹل ایشوز کا سامنا ہے, اس میں یہ اکیلے ڈار صاحب کے بس کا روگ نہیں ہے. اب پتہ نہیں نواز, یہ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا, یہ کچھ جو اور فیکٹرز ہیں نا اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں لگتا کہ جو ہماری اکانومی کی ہیلتھ کیا ہے, اصل صحت کیا ہے. اب کل بھی وہ جو آپ کہہ رہی ہیں سروے بھی آئے گا, جو اس کے بعد بجٹ آئے گا, اس میں جی ڈی پی گروتھ کہیں گے جی 9 سال میں سب سے زیادہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے. لیکن جو گلاس ہاف فل اور ہاف ایمٹی والی بات ہے نا, تو ہاف فل ایسا ہے گلاس کہ وہ لوگ بھی اس گلاس کو دیکھتے زیادہ ہیں, اور ان کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پردہ پوشی ہو جاتی ہیں, جو زرداری دور میں میرا خیال ہے کہ ان کی باوجود نان ٹرانسپیرنسی ہے جو کہہ دیں آپ, ان کی اکانومی کی مینجمنٹ ان سے بہتر ہوتی ہے. اظہار صاحب آپ بھی شارپ کمنٹ کر دیجئے, اور گھمن صاحب آپ بھی پھر مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. جی میرا کمنٹ بڑا مختصر ہے کہ ڈار صاحب بہت محنتی ہیں, اور بہت میں نے سنا ہے کہ وہ عبادت گزار بھی ہیں ماشاءاللہ, ان کی حسن نیت بھی ہے, بہت محنت کر رہے ہیں. لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اکاؤنٹس کا ہے, وہ اکاؤنٹنٹ ہیں. معیشت دان اور ہوتا ہے, اور یہ آپ اس طرح دیکھیں کہ ایک جراح ہوتا ہے, سرجن ہوتا ہے, ایک فزیشین ہوتا ہے, تو دونوں کا اپنا اپنا رول ہوتا ہے. اب جو ماہر معیشت ہوتا ہے, جس طرح ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق تھے, اس کا ایک اور ویژن ہوتا ہے, وہ ایک ٹوٹیلٹی میں پینورامک ویو, ایک مجموعی صورتحال کو دیکھتا ہے. تو اگر ان کے ساتھ کوئی ماہر معیشت بھی ہو جائے اور ان کی محنت جو ہے یہ بھی ساتھ ہو, تو پھر میرا خیال ہے ایک کمبینیشن ہو جائے تو وہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہو. جی گھمن صاحب. جی سمیرہ, وہ ڈار صاحب کی ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں, وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ پرفارمنس, جو آپ کا جو ریکارڈ ہے, وہ آپ جو کارڈ ہے وہ بالکل وہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے کہ میکرو لیول پہ بڑے سخت قسم کے چیلنجز ہیں, اور ان چیلنجز کو میٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک مستند ٹیم بنانی پڑے گی, لوگوں سے مشورے کرنے پڑیں گے. یہ جو انڈیویجول اسپیسیفک یہ کام کرتی ہے پی ایم ایل این, کہ وہاں پہ فلانا ڈی ایم جی آفیسر لگا دو, فلانا سیکٹری لگا دے, فلانا منسٹر لگا دے, اس کے بعد مادر پدر ذات فیصلے ہوں. اس طرح کام نہیں چلتا. جی میرا تو یہی کامنٹ ہے کہ یہ اظہار صاحب نے اصل میں مثال تو ٹھیک دی ہے, بات ٹھیک کی ہے, لیکن مثال غلط دی ہے محبوب الحق کی. میں ان کی قدر کرتا تھا, میری ان سے دوستی بھی تھی, لیکن جو 22 خاندانوں کا فلسفہ تھا نا جس سے پاکستان ٹوٹ گیا, یہ انہی کا کیا ہوتا. ان کی تھیوری یہ تھی
ट्रिकल डाउन थ्योरी, ठीक है, कि जी आप गरीबों को कुछ ना दें, अमीरों की इर्तिकाज़ दौलत होने दें, जब वो अमीर हो जाएंगे, मुल्क में सनतकारी होगी, वो जाकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, गरीबों को जो थोड़ा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निज़ामी साहब, इज़हारुल हक साहब और खावर घुमन साहब, आप तीनों को आज के प्रोग्राम में तज्ज़िये के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।